अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव दिल्ली मरकज़ बयान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अहम बयान सुनेंगे हज़रत जी मौलाना साद साहब का। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के मुतालिक जो भी आपकी राय है कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब करे वीडियोज़ देखते हैं, आप सब सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अल्लाह की तरफ से जो अहकाम आएंगे वो अहकाम आएंगे हालात के, माहौल के, तबीयत के, मामूल के, हैसियत के खिलाफ। तो तरक्की के लिए है बशीर सादरीन के हुक्म पर जमने वालों के लिए तरक्की की खुशखबरी है। क्या है कि तरक्की उनके लिए, तरक्की उनके लिए, ये तक़वे के साथ जमने वाले हैं उनके लिए तरक्की है। तो जो इनकार करते हैं हुक्म से वो उनके लिए महरूमी है, उनके लिए महरूमी है जो हुक्म से इनकार करते हैं। इसलिए फरमाया कि हर मौके पर यह देखना चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे तो क्या चाहते हैं, अल्लाह हमसे तो क्या चाहते हैं। कि सब्र कहते ही इसको हैं कि आदमी हुक्म पर जमे हालात के मुकाबले में। इसलिए कुरान में आप देखेंगे कि सब्र और तकवा एक साथ मिलेंगे, सब्र और तकवा एक साथ, सब्र और तकवा एक साथ मिलेंगे। जहां भी देखोगे सब्र और तकवा साथ मिलेंगे, क्योंकि सब्र किसी काम का नहीं तकवा के बगैर, सब्र किसी काम का नहीं है तकवे के बगैर। कि आदमी के अंदर तकवे से ही सब्र पैदा होता है। तकवा और सब्र ये लाजिम एक दूसरे के साथ। सारा किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम का सब्र और तकवे पर आकर खत्म हुआ है। इन्नहु मन यत्तक़ी व यस्बिर, कि जो आदमी तकवा इख्तियार करेगा सब्र के साथ, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको ज़ाय नहीं करेंगे, अल्लाह उसको ज़ाय नहीं करेंगे। मन यत्तक़ी व यस्बिर। लेकिन लोग सब्र करते हैं, लोग सब्र करते हैं तकवे के बगैर, सब्र करते हैं लोग तकवे के बगैर। वो कहते हैं कि बर्दाश्त करो हालात, और इस बर्दाश्त करने से कुशादगी का और हालात के ठीक होने का इंतजार करो। ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से सब्र पर कुशादगी की सवादा तकवे के साथ है, इसके साथ है, तकवे के साथ। यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े में दो चीजें खास हैं, एक सब्र है, एक तकवा है। भाइयों के मुकाबले में सब्र और जुलेखा के मुकाबले में तकवा इख्तियार किया। ये कह गया अगर तुम सब्र करते हुए गुनाह में मुब्तला हो गए, गुनाह में मुब्तला हो गए, अगर सब्र करते हुए गुनाह में मुब्तला हो गए तो तुम्हारे सब्र का नतीजा अच्छा नहीं होगा। इसलिए फरमाया कि नेक अंजाम सिर्फ तक़वे वालों के लिए है, वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन। इसलिए फरमाया कि इस रास्ते में जो नागवारी आए, इस रास्ते में जो नागवारी आए उस नागवारी को सहाबा की नागवारियों में तलाश करो, नागवारी को सहाबा की नागवारियों में तलाश करो। जो लोग ये नहीं करते उनके कदम नहीं जनते। हाँ, वो शिकायत करते हैं, वो क्या करते हैं, शिकायत करते हैं। जी हाँ, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया। जी हाँ, वो शिकायत करते हैं क्योंकि इनके सामने पिछलों के हालात नहीं है। इसलिए एक उसूल बतलाया कि जब तुम्हें इस रास्ते में तकालीफ आवे तो उन तकालीफ को अम्बिया की तकालीफ में तलाश करो,
کس نبی کو کہاں پیش آئی، کس صحابی کو یہ بات کہاں پیش آئی؟ کیونکہ یہ بات حق ہے کہ اس کام کے کرنے والوں کو سب کچھ پیش آنا ہے جو صحابہ کو پیش آ چکا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا ہے کہ جو آپ کو کہا جا رہا ہے وہ پہلے نبیوں کو کہا جا چکا، ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک۔ ہاں، اس لیے اس کام میں چلنے والوں پر سب سے پہلے تہمتیں لگیں گی، کیا لگیں گی؟ تہمتیں، جی ہاں، یہ تہمتیں لگیں گی۔ تہمت اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ اپنے کام کے قابل نہ رہیں اور عوام ان کی بات کو قبول نہ کریں۔ سنو غور سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ آپ ان کی تہمتوں سے اور ان کی طرف سے آنے والے الزامات سے آپ شک میں نہ پڑیں، آپ شک میں نہ پڑیں، اس لیے کہ جب نبیوں کو جھٹلایا جاتا ہے اور وہ صبر کرتے رہتے ہیں تو یہ کہ جب ان کے صبر کی انتہا ہوتی ہے تب مدد کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہاں، لوگ تھوڑا سا صبر کر کے چاہتے ہیں کہ مدد کیوں نہیں آئی، حالانکہ صبر کی انتہا پر مدد کی ابتدا ہے۔ سنو غور سے، صبر کی انتہا پر مدد کی ابتدا ہے، جیسے علاج کی انتہا پر شفا کی ابتدا ہوتی ہے۔ ڈاکٹر طرح سوال کرتا ہے، آپ نے دوا پوری کھائی؟ کتنے دن کھائی؟ جی ہاں، وہ کچھ نہیں، 15 دن کا علاج تھا اور دریا میں ناغہ ہوتا رہا۔ جی ہاں، سنو غور سے، ایک کورس ہے دوا کا، ایک دوا کا کورس بہت معمولی چیز ہے، ایک دوا کا کورس ہے، اس کے ایام ہیں متعین، وہ پورا نہیں کیا تو شفا کی ابتدا بھی نہیں ہوگی۔ سنو غور سے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، کسی طرح یہ کہیں کہ اگر صبر کی انتہا ہو گئی تو شفا کی، تو پھر اللہ کی طرف سے مدد کی ابتدا ہوگی۔ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نشاء، کہ جب یہ صبر کرنے میں اس حد کو پہنچ جائیں گے جو ہمیں مطلوب ہے، بہت توجہ سے بات سننا، جب یہ صبر کرتے اس حد کو پہنچ جائیں گے جو حد ہمیں مطلوب ہے، تو ہماری مدد آ جائے گی ان پر۔ ہماری مدد جب آئے گی جب ہم دیکھ لیں کہ انہیں صبر میں ہے، بھائی تو رہے علاج بھائی، ہم یہ دیکھ لیں کہ انہیں صبر میں انتہا کر دیں، صبر میں بہت مزے کی بات ہے۔ اب جب ہم یہ دیکھ لیں گے کہ انہیں صبر میں انتہا کر دی، اور میں تو آپ کو سچی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کو کس بندے سے کتنا صبر مطلوب ہے اس کی کسی بندے کو خبر نہیں ہے، کسی بندے کو اس کی خبر نہیں ہے۔ سنو غور سے، اس کی کسی کو خبر نہیں ہے کہ کب تک صبر کریں۔ وہ تو ہر مریض کا علاج ڈاکٹر کے یہاں مختلف ہے، آپ کا علاج 6 مہینے کا ہے، آپ کا علاج سال بھر کا ہے، جی ہاں، آپ کا علاج 6 مہینے کا، آپ کا علاج 5 سال کا ہے، جی ہاں ڈاکٹر، یہ بیماری ہے، یہ اس کا علاج 5 سال چلے گا۔ مریض دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کے علاج کی مدت ختم نہیں ہوتی، جی ہاں، اب دیکھیے علاج کے طریقے، 5 سال کا علاج، 4 سال کا علاج، مسلسل
ایک دن دوا ناغا نہیں ہو سکتی. تو کوئی مریض کہہ سکتا ہے ڈاکٹر سے کہ نہیں 5 سال کے نہیں میں تو 1 سال کروں گا بس؟ کہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ معالج ہے, وہ تمہارا معالج ہے, وہ طے کرے گا. بالکل یہی بات ہے. اللہ تعالیٰ کو کس بندے سے کتنے قربانیاں مطلوب ہیں اس کو بندے نہیں جانتے. اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو صبر کی مدت بتلائی ہے قیامت میں ملاقات. کب؟ قیامت میں وہاں ملیں گے حوض کوثر پر. جی ہاں, لوگ اس امید پر بیچارے سال گزار دیتے ہیں کہ اگلے سال میں کچھ ہو جائے گا, اگلے سال میں کچھ ہو جائے گا. جی تبلیغ جاری حکومت کو صبر کرے کہ 1 سال کی بات ہے, الیکشن ہوں گے, حالات بدلیں گے. جی ہاں, یہ بات ہے. کیا کرتے ہیں؟ انتظار کہ حکام بدلیں گے, حالات بدلیں گے. انتظار میں, اسی انتظار میں یہ مدت پوری ہوتی ہے تو اللہ تعالی حدیث میں ہے کہ اس سے بدتر, اس سے زیادہ بدتر حاکم ان پر مسلط کیا جاتا ہے. کیا ہوا کہ 4 سال 6 سال صبر کیا, اس کے بعد اس سے بدتر حاکم آ گیا, پھر اس کو صبر کر لیں گے کہ ان کے صبر کی مدت قبر تک بھی ختم نہیں ہوگی. جی ہاں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر غفاری سے کہ ابو ذر یہ بتاؤ تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں مدینے والے نکالیں گے؟ کہ جی میں صبر کروں گا, پھر شام چلا جاؤں گا, ملک شام والے نکالیں گے, پھر کیا کرو گے؟ کہ پھر صبر کروں گا, پھر مدینے آ جاؤں گا. فرمایا مدینے والے تمہیں دوبارہ نکالیں گے مدینے, پھر کیا کرو گے؟ تو کہنے لگے کہ پھر میں مقابلہ کروں گا ذمہ داروں کا, کروں گا. کہ نہ ایسا مت کرنا, ایسا مت کرنا کہ ذمہ دار تمہیں جہاں چلائیں وہاں چلتے رہنا, اور جہاں ساتھ لے جائیں وہاں ان کا ساتھ مت چھوڑنا. ذمہ داروں ساتھ مت چھوڑنا, یہ نہ کریں ان سے ہماری بنتی نہیں ہے, نہیں ایسا مت کرنا. اور تم اسی طرح چلتے رہنا یہاں تک کہ ہم سے آ کر حوض کوثر پر مل لینا, قیامت میں ملاقات ہوگی اسی حالت پر. آپ نے صحابہ کو صبر کی مدت نہیں بتائی, صبر کی مدت نہیں بتائی. جی بلکہ قرآن نے تاکید سے کہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, کہ تمہیں موت آوے اطاعت کی حالت میں, موت آوے اطاعت کی حالت میں. جی ہاں, موت آوے اطاعت کی حالت میں. جی ہاں, یہ اصل مطلب یہ ہے اس کا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, کہ تمہیں موت آوے اطاعت کی حالت میں. پوچھا گیا حضرت سے کہ استقامت کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ استقامت تو یہ ہے کہ کام کرتے کرتے مر جاوے, کام میں مر جائے, یہ استقامت ہے. جی ہاں, کام سے بیٹھ کر نہ مرے بلکہ کام میں مرے, یہ استقامت ہے. جیسے ہم نے عرض کیا کہ ناگواریاں تو آئیں گی, ناگواریاں آئیں گی, کہ ان ناگواریوں کو تلاش کرو صحابہ کی ناگواریوں میں, اس سے استقامت پیدا ہوگی, اس سے استقامت پیدا ہوگی کہ ناگواریوں کو صحابہ کی ناگواریوں میں تلاش کرو. یہ بات کس کو کہاں پیش آئی؟ یہ بات کس کو کہاں پیش آئی؟ اس لیے فرمایا کہ اس راستے کی ناگواریاں کام کرنے والوں کو پیش آئیں گی, کیونکہ راستہ وہی ہے, راستہ وہی ہے, راستہ وہی ہے کہ شکایت نہ کرو بلکہ شکر کرو. کیا کرو؟ شکر کرو. جی ہاں, اس راستے کی ناگواریاں شکر کے قابل ہیں, شکایت کے قابل نہیں ہیں.
شکایت تو اس چیز کی جاتی ہے جس چیز کو آدمی اپنے پاس اپنے سے ہٹانا چاہتا ہے، اپنے سے ہٹانا چاہتا ہے، اسی کی شکایت کرتا ہے۔ سردی کی شکایت ہے سردی سے بچنے کے لیے، گرمی کی شکایت ہے گرمی سے بچنے کے لیے، دشمن کی شکایت ہے دشمن سے بچنے کے لیے۔ کہ شکایت تو بچنے والا کرتا ہے نا، شکایتوں کرتے ہیں بچنے والا، کہ میں اس سے بچنا چاہتا ہوں اس لیے شکایت کر رہا ہوں۔ مظلوم شکایت کرتا ہے ظالم کو ظلم سے بچنے کے لیے، یہی بات ہے نا۔ میری بات توجہ سننا، کہ مظلوم شکایت کرتا ہے ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے، حالانکہ اس راستے کی تکالیف تو صحابہ کرام اللہ سے مانگا کرتے تھے، اللہ سے مانگا کرتے تھے کہ تم شاید اس طرح کیا مانگو گے جس طرح صحابہ اس راستے کی بیماری مانگتے تھے۔ ابی بن کعب کو پتہ چلا، حدیث سنی کہ اللہ کے راستے کے ایک دن کے بخار سے بندہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا ہو۔ اللہ کے راستے کا ایک دن کا بخار، اللہ کے راستے کا ایک دن کا بخار اس کو گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے کہ جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو، کہ ماں نے اس کو آج جنا ہے، ایسا پاک گناہوں سے۔ جب یہ حدیث سنی تو دعا کی اللہ سے، اے اللہ مجھے تو اسی وقت میری اس جگہ سے ہلنے سے پہلے، اس جگہ سے ہلنے سے پہلے تو مجھے ایسا بخار دے جو بخار موت تک مجھ سے کبھی جدا نہ ہو، موت تک مجھ سے کبھی جدا نہ ہو، ہمیشہ مجھے رہے، جب تک میں حیات رہوں یہ بخار میرے ساتھ رہے، مگر یہ بخار ایسا ہونا چاہیے جو مجھے عمرے سے اور عبادت سے اور تیرے دین کی محنت سے نہ روکے، ایسا بخار ہونا چاہیے۔ تو روایت میں ہے کہ ابھی وہاں سے ہلے نہیں تھے اپنی جگہ سے کہ بخار چڑھ گیا، جس سے مطالبہ کرتا کہتا تھا کہ تمہیں بخار ہے، جسے ملنے والے ان سے ساگر سے کہا کہ آپ کو بخار ہے، مگر اللہ سے بخار مانگا اور بخار بھی ایسا مانگا کہ جو مجھے دعوت عبادت سے نہ روکے، ایسا بخار چاہیے۔ ہاں ان کا احتساب اس طرح بڑا ہوا تھا کہ وہ اس راستے کی تکلیف کو ایسے مانگتے تھے جیسا ہمارے زمانے میں کوئی بیمار صحت مانگتا ہو، احتساب بڑا ہوا، احتساب بڑا ہوا تھا، اجر کی امید۔ تو میں نے عرض کیا کہ شکایت تو وہ کرے گا جو اپنے کو بچانا چاہے گا، جو اپنے کو بچانا چاہے گا، جو کھپانا چاہے گا وہ شکایت نہیں کرے گا، جو اپنے آپ کو کھپانا چاہے گا وہ شکایت نہیں کرے گا، تو شکایت اس لیے فرمایا کہ اس راستے میں ناگواریاں پیش آئیں گی، راستے میں ناگواریاں پیش آئیں گی، جو ترقی چاہے وہ ناگواری برداشت کرے، ترقی چاہے ناگواری برداشت کرے، وہ ترقی کرے گا۔ جو ناگواری سے انکار کر دے گا کہ اس کے لیے ترقی نہیں ہے، اس کے لیے ترقی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس راستے میں آگے بڑھنے کے لیے دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک چیز تو صبر ہے، اس راستے میں آگے بڑھنے کے لیے ایک تو صبر ہے جی، اور دوسری بات بہت ضروری کہ اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے دوسروں کا تعاون کرنا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت
اپنے بندے کا تعاون کرتے ہیں جو اس کے بندوں کے لیے معاون ہوتا ہے. سننا دھیان سے بات کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتے ہیں جو اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. یہ تو دنیا کے کاموں کے لیے فرما دیا, اس کے لیے دنیاوی کاموں کے لیے. اللہ اپنے بندے کی مدد کرتے ہیں. کس بندے کی؟ جو اپنے بھائی کے تعاون میں ہو, جو اپنے بھائی کی مدد کرے. کیا مدد؟ دیکھو تو صحیح کیسی آسان بات ہے کہ اگر تم کسی دنیاوی کام میں, حلال کام میں اپنے بھائی کی مدد کر رہے ہو تو اللہ رب العزت تمہاری مدد میں ہے. روایت میں ہے, صحیح حدیث ہے. سوچنے کی بات ہے کہ جب دنیاوی کام میں اپنے بھائی کی مدد کرنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے, تو جو دین کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے ان کے ساتھ اللہ کی کیا مدد ہوگی؟ اللہ کی کیا مدد ہوگی؟ جو دین کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کریں. یہ ایسا کام ہے کہ اس کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو, ایک دوسرے کی مدد کرو. اس کا حکم ہے تعاون علی البر والتقوی, کہ نیکی کے تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو, ایک دوسرے کی مدد کرو. کیونکہ اجتماعی کام ہے کہ اجتماعی کام ایک دوسرے کے تعاون سے ہوتے ہیں, اور دنیا کے کام ایک دوسرے کے مقابلے سے ہوتے ہیں. یہ تین دنیا کے کاموں کا فرق ہے. اب ساری دنیا کے کام دیکھ لو, ملک کا ملک سے مقابلہ, عوام کا حکومت کا مقابلہ, تاجر کا تاجر سے مقابلہ. دیے دنیا کے کام آپس کے تقابل سے ترقی کرتے ہیں, اور دین کے کام آپس کے تعاون سے ترقی کرتے ہیں. فرق ہے, یہ فرق ہے بہت بڑا, کہ دنیا کے کام آپس کے مقابلے سے ترقی کرتے ہیں, اور دین کے کام ایک دوسرے کے تعاون سے ترقی کرتے ہیں. کہ دین کے کام ایک دوسرے کا تعاون کرو, کہ دین کے کام تعاون سے ترقی کریں گے. دنیا کو اللہ ختم کرنے والے ہیں, اس کی ترقی تقابل میں ہے, اس کی ترقی ہے. اس کا جو ہے ہلاکت کی طرف جانا, یہ اس کی ترقی ہے دنیا کی. جی ہاں, اور دین کی ترقی یہ ہے کہ دین جائے صحابہ کی زندگی کی طرف. یہ دین کی ترقی ہے. دین کی ترقی پیچھے ہٹنے میں ہے, دنیا کی ترقی آگے بڑھنے میں ہے. یہ اصول ہے. یہ اس لیے دین کی ترقی وہ آپس کے تعاون کی وجہ سے, اور دنیا کی ہلاکت آپس کے مقابلے کی وجہ سے. دنیا ہلاکت کی طرف جائے گی آپس کے مقابلے سے, اور دین کی ترقی کی طرف جائے گا آپس کے تعاون سے. اس لیے فرمایا کہ دین کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو, اس سے اجتماعیت پیدا ہوگی. کہ دین کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو, اس سے اجتماعیت پیدا ہوگی. اس سے کیا ہوگا؟ اجتماعیت پیدا ہوگی. ایک دوسرے کا دین کے کام میں تعاون کرو. لیکن اس تعاون میں سب سے بڑی رکاوٹ حسد بنتا ہے. لوگ حسد کی وجہ سے ایک دوسرے کا تعاون نہیں کرتے. حسد یہ ایک بیماری ہے اندر, یہ تعاون کرنے سے روک دیتی ہے. میں مثال لے کرتا ہوں. کہ ایک دکان والے کو سامنے کی دکان والے سے حسد ہے. کیا ہے؟ حسد. اس دکاندار کو سامنے کی دکان والے سے حسد ہے.
ایک آدمی آیا اس کی دکان پر، ایک گولی 5 روپے کی 2 روپے کی لینے کے لیے، اس کا مریض پریشان ہے، اس کی سخت ضرورت ہے. میری بات دھیان سے سننا. اسے معلوم ہے دکاندار کو کہ میری دکان میں یہ دوا نہیں ہے، سامنے کی دکان پر ہے، سامنے کی دکان پر دوا ہے، میری دکان پر نہیں ہے. تو صرف حسد کی وجہ سے یہ اس گاہک سے یہ نہیں کہے گا کہ یہ دوا آپ سامنے کی دکان سے لے لیجیے. دوا میری بات توجہ سننی پڑے گی وہ. یہ دوا آپ سامنے کی دکان سے لے لیجیے، کیونکہ اس دکاندار سے اس کو حسد ہے. میں اس کے 2 روپے کا فائدہ کیوں کرواؤں؟ 2 روپے کا فائدہ کہ 2 روپے کا فائدہ کرانے کی وجہ سے وہ اس مریض کا نقصان کرا دے گا جس کے لیے دوا لینے آیا ہے. سوچو بات، غور کرو کہ جب دنیا کے معاملے میں اس حسد نے 2 روپے کے نفع کی وجہ سے اس کو روک دیا کہ یہ مت بتانا کہ اس دکان پر ہی دوا ملتی ہے سامنے کی، اسے معلوم ہے سامنے دکان میں دوا ہے، وہاں سے لے لو. یعنی میں کیوں بدلاؤں؟ میں اس کا فائدہ کیوں کرواؤں؟ ہاں جی ہاں. سوچو اس حقیر دنیا کے لیے حسد کرنے کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان اس کو ہو سکتا ہے. تو جو لوگ دین کے کاموں میں ایک دوسرے حسد کریں گے، اس سے امت کے کلمہ نماز کا کتنا نقصان ہوگا. میں نے خوب غور کیا. یہ کام کرنے والے آپس میں جھگڑ بیٹھے نا، اس کی بہت بنیادی وجہ حسد ہے. ویڈیو کیسا لگا آپ کو اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کرنا نہ بھولیں. اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یاد سے سبسکرائب کر دیں. سبسکرائب کرنے میں پیسے نہیں لگتے ہیں. آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کب سے اور کہاں سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں. اور بس آپ سے گزارش ہے کہ لوگوں تک ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرائیں. انشاءاللہ ہم 3 مہینے کے اندر 50,000 سبسکرائبر کمپلیٹ کریں گے.